अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। आपने जन्नत की बातें सुनी हैं जो मरने के बाद मिलेगी, मालूम नहीं किसे मिलती है किसे नहीं। उंदुलुस में आप जाएंगे तो पुकार उठेंगे कि यही वो जन्नत है जिसका वादा खुदा ने किया है। अमीर अफ्रीका, आप क्या सोच रहे हैं? उंदुलुस का दरवाज़ा मेरे इख्तियार में है, मैं खोल दूंगा। मर्रख लिखते हैं कि जूलियन ने उंदुलुस के कुदरती हुस्न और ज़रख़ेज़ी वगैरह को ऐसे दिलनशीन अल्फाज और अंदाज से बयान किया कि मूसा बिन नुसैर पर सहर सतारी हो गया। लेकिन वो मुअम्मर और तजर्बाकार आदमी था। वो ईसाइयों और यहूदियों की सहरंगेज़ी और दिलकश फरेबकारी से वाकिफ था। उसने इशारा किया सब आदमी उसके अपने और जूलियन के भी बाहर चले जाए। कमरे में मूसा और जूलियन रह गए थे और तर्जुमान भी वहां मौजूद रहा। जूलियन, मूसा बिन नुसैर ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत जाल बिछा रहे हो। क्या तुम अक्ल से इतने आरी हो गए हो कि यह भी सोचने के काबिल नहीं रहे कि जिस पर तुम अपनी जुबान का सहर तारी करने चले हो वो बहुत से मैदानों का खिलाड़ी है और उसकी नजरें जमीन की तहों में भी झांक सकती हैं। बेशक अमीर मूसा, जूलियन ने कहा, मैं ये सब कुछ सोच कर आया हूं और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मुझे छोटा भाई समझकर तुम कहा है। इजाजत दो कि मैं भी तुम्हें तुम कहूं। उसने दोनों हाथ मूसा की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी दिली दोस्ती कबूल करो और मेरे दिल में जो मख्फी है वो भी सुन लो। मूसा बिन नुसैर ने उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। चंद लम्हों बाद जूलियन ने अपने हाथ मूसा के हाथों से निकाल लिए और उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी तेजी से नयाम तलवार से निकाली। इससे ज्यादा तेजी से मूसा का हाथ अपनी तलवार पर चला गया जो उसकी कुर्सी के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन जूलियन की अगली हरकत यह थी कि उसने तलवार अपने दोनों हाथों पर रख ली जिस तरह कोई चीज किसी को पेश करने के लिए उठाई जाती है। जूलियन मूसा के सामने एक कदम दूर खड़ा हो गया। फिर वो झुका और तलवार मूसा बिन नुसैर के पांव में रख दी। वो सीधा हुआ और एक कदम पीछे हट गया। अमीर मूसा, जूलियन ने पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, यह वो तलवार है जो कभी झुकी नहीं। इसने दुश्मनों की अकड़ी और तनी हुई गर्दनें काटी हैं। गुस्ताखी ना समझना मूसा, इसे तकब्बुर और गुरूर ना समझना। ये वो तलवार है जिसे तुम भी नहीं झुका सके। तुम्हारी बर्बर फौज भी इस तलवार की चमक देखकर सियोस्ता के किले से पीछे हट गई थी। आज यह तलवार तुम्हारे कदमों में पड़ी है। कोई बादशाह, कोई सालार इतनी आसानी से अपनी तलवार अपने दुश्मन के कदमों में नहीं रख दिया करता। लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं, अब हम भाई हैं, दोस्त हैं। आज एक दोस्त अपने दुख अपने दोस्त के सीने में डालने आया है। कबूल करोगे मूसा? मूसा बिन नुसैर ने झुककर अपने कदमों से जूलियन की तलवार उठाई और अपने हाथों पर रखकर जूलियन को पेश की। मुझे मुसर्रत हुई है यह देखकर कि तुमने मुझे दोस्त और भाई कहा है, मूसा ने कहा। मैं तुम्हारी तलवार की कदर करता हूं। मूसा ने उसकी तलवार अपने हाथों उसकी नयाम में डाल दी और कहा, क्या अब मेरा दोस्त अपने दिल का दुख मुझे सुनाएगा? हाँ, जो सुनाने आया हूं वो सुना के जाऊंगा, जूलियन ने कहा। अगर अमीर मूसा की बेटी को कोई बेआबरू कर दे तो मूसा उसे क्या सजा देगा? जुर्म साबित होने पर मुजरिम को संसार कर दिया जाएगा, मूसा ने जवाब दिया। और अगर मुजरिम किसी मुल्क का बादशाह हो तो मूसा उसकी बादशाही की ईंट से ईंट बजा देगा, मूसा ने जवाब दिया। और उस बादशाह के खानदान की तमाम औरतों को लोंडियां बनाकर साथ ले आएगा। और अगर वो मजलूम बेटी तुम्हारे दुश्मन की हो, अगर मजलूम बेटी और उसका बाप फरियादी बनकर आएंगे तो मूसा उसका भी इंतकाम लेगा, मूसा ने जवाब दिया। लेकिन यह देखना जरूरी होगा कि अपनी सल्तनत किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाती। नहीं मूसा, जूलियन ने कहा, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी इमारत किसी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी सल्तनत को वुसअत मिलेगी। अब सुनो मूसा, वो मजलूम बाप मैं हूं, बेआबरू होने वाली बेटी मेरी है। फिर तुम्हारी तलवार न्याम में क्यों पड़ी है? मूसा ने पूछा। और ये तलवार मेरे कदमों में क्यों गिरी है? इसलिए कि मुजरिम मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जूलियन ने कहा। वो उंदुलुस का बादशाह ड्रेडरिक है। ड्रेडरिक तक तुम्हारी बेटी किस तरह पहुंची थी? अमीर मूसा, जूलियन ने जवाब दिया, मैं बेशक शाह रेडरिक का बाजगुजार हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक उंदुलुस के शाही खानदान के साथ है। किसी वक्त मेरी ये रियासत आज़ाद थी। वक्त गुजरने के साथ सियोस्ता के दिफा की जिम्मेदारी उंदुलुस के बादशाह ने संभाल ली और फिर सियोस्ता उंदुलुस का हिस्सा बन गया। मैं हुक्मरान से गवर्नर बन गया। शाही खानदानों के यहाँ रिवाज है कि जिसकी बेटी 15-16 साल की उम्र को पहुंच जाती है वो बेटी को उंदुलुस के शाही महल में शाही आदाब, सलीका शायरी वगैरह की तरबियत के लिए भेज देता है। शाही घराने बाज़ औक़ात अपनी 10-12 साल उम्र की बेटियों को वहाँ भेज देते हैं। मैंने अपनी बेटी फ्लोरेंडा को इस दस्तूर और रिवाज के मुताबिक शाह रेडरिक के महल में भेज दिया।
اس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہے۔ چونکہ لڑکیوں کو آداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، اس لیے انہیں شاہی محل میں عورتوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی کہ شاہ ریڈرک نے دھوکے میں اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ تمہاری بیٹی اب کہاں ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں اسے تولیتا سے لے آیا ہوں، جولین نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تولیتا اندلس کا دارالحکومت ہے۔ میری بیٹی اب سیوستہ میں ہے، چاہو تو میری بیٹی کو یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہو۔ موسیٰ بن نصیر، میں ریڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے قتل کرا دوں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ بہت کم باہر نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں سوچ کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اندلس پر حملہ کر دو۔ میری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی، البتہ میں سامنے نہیں آؤں گا۔ بے شک اندلس کی فوج لاتعداد ہے، تعداد کو دیکھو تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو جذبہ اور نظم و ضبط تمہاری فوج میں ہے وہ ریڈرک کی فوج میں نہیں۔ یہ میں تفصیل سے سناؤں گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری فوج اندلس کو فتح کر لے گی۔ میں ریڈرک کو قتل کرنے تک اپنے انجام کو محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کی بادشاہی کو خاک میں ملانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ارادہ صرف تم پورا کر سکتے ہو، اور اس کا پورا فائدہ تمہارا ہوگا۔ صرف یہ درخواست کروں گا کہ سیوستہ کو آزاد رہنے دینا۔ یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے مورخوں اور بعد کے تاریخ دانوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے پر ڈرامے بھی سٹیج پر کھیلے جاتے رہے اور یہ واقعہ ناولوں کا موضوع بھی بنا۔ جولین کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فلورینڈا اور دوسری کا میری تھا۔ فلورینڈا جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے اس کے لیے اتنا خوبصورت شہزادہ تو مشکل سے ہی ملے گا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لیے ایک شہزادے کا انتخاب عمر کے 14ویں سال میں ہی کر لیا ہے، اور وہ شہزادہ نہیں، وہ بادشاہی استبل کے ایک شہسوار کا بیٹا تھا۔ یہ شہسوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا۔ شاہی خاندان اور فوج کے اعلیٰ حلقوں میں اسے اونچا مقام حاصل تھا، اس کا رتبہ بھی اونچا تھا۔ ہنری اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ فلورینڈا جب 13-14 سال کی تھی، ہنری کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی۔ ہنری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شہسوار بنا دیا تھا، نیزہ بازی کا بھی وہ ماہر ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو گھڑ سواری کے لیے ہنری کے باپ کو حکم دیا۔ فلورینڈا صبح اور شام گھڑ سواری کے لیے جانے لگی۔ میری بیٹی کو لڑکی نہ سمجھنا، جولین نے ہنری کے باپ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی بیٹی کی بجائے بیٹا بنتی جا رہی ہے۔ میرے لیے وہ بیٹے کی کمی پوری کر رہی ہے۔ اسے مرد سمجھ کر شہسوار بنانا ہے، اور اسے نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ دوڑتے گھوڑے سے تلوار اور کلہاڑی چلانے کی تربیت دینی ہے۔ 1.5-2 مہینوں میں فلورینڈا گھڑ سواری میں اتنی پختہ ہو گئی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڈ اور اونچی رکاوٹیں پھلانگ جاتا تھا۔ اس کا استاد اسے اکیلے دور نہیں جانے دیتا تھا، لیکن فلورینڈا شہزادی تھی، وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑا لے جاتی تھی۔ استاد ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی کہیں جنگل میں کوئی رکاوٹ پھلانگتی گھوڑے سے گر پڑی یا گھوڑا گر پڑا اور وہ اس کے نیچے آ گئی تو استاد کی شامت آ جائے گی۔ استاد نے اس کا علاج یہ سوچا کہ جب فلورینڈا گھوڑا دوڑاتی جنگل سے نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہنری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دوڑا دیتا۔ ہنری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ دیکھ کر فلورینڈا نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا روکا، ہنری نے اپنا گھوڑا اس کے قریب جا کر روک لیا۔ فلورینڈا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، اس کے جسم کی ساخت بتاتی تھی کہ مرد میدان ہے۔ اس میں میدان جنگ میں مردوں کو تلوار سے تڑپانے کی طاقت اور محفلوں میں عورتوں کو تڑپا دینے والی وجاہت اور کشش تھی۔ مجھے گھوڑے سے اتارو ہنری، فلورینڈا نے کہا۔ اتنی تھک گئی ہوں کہ اترا نہیں جاتا۔ یہ شہزادی کا حکم تھا۔ ہنری چشم زدن میں اپنے گھوڑے سے کود کر اور شہزادی کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی رکاب پر ہاتھ رکھا، لیکن شہزادی نے ہنری کی طرف جھک کر بازو پھیلا دیے۔ دوسرے لمحے وہ ہنری کے بازوؤں میں تھی۔ ہنری اسے زمین پر کھڑا کر کے پیچھے ہٹا تو شہزادی نے اسے اپنے بازوؤں میں سے نکلنے نہ دیا۔ مت تڑپو ہنری، فلورینڈا نے کہا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی، ہنری نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا۔ کاؤنٹ جولین کو پتہ چل گیا تو غلط نہ سمجھو ہنری، فلورینڈا نے کہا۔ میں لڑکی تو ہوں لیکن خصلت لڑکیوں والی نہیں، مجھے تمہارا جسم نہیں چاہیے۔ کیا تم اس محبت سے واقف نہیں جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے؟ نہیں شہزادی،
مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو، فلورینڈا نے کہا۔ میں تمہیں محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہی، مجھے فلورا کہا کرو۔ ہنری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا۔ شہزادی شاہی چبوترے سے اتر آئی۔ ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا، لیکن قلعے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب بھی تھا اور چاہنے والا بھی۔ فلورینڈا نے پہلے روز اسے جو کہا تھا کہ مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے، وہ اس نے سچ کر دکھایا۔ ان کی محبت دلوں سے اٹھی اور روح میں اتر گئی تھی۔ ہنری نے اسے شہسوار بنا کر نیزہ بازی اور تیغ زنی کا بھی ماہر بنا دیا تھا۔ فلورینڈا کے ماں باپ کو ہلکا سا بھی شک نہ ہوا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ فلورینڈا اور ہنری نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ جولین مخمل میں بوریے کا پیوند نہیں لگائے گا۔ وہ تو محبت کے نشے میں اپنی اپنی حیثیت کو ہی نہیں، دنیا کو ہی بھول گئے تھے۔ وقت اڑتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز ماں نے فلورینڈا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تولیتا لے جا رہا ہے، جہاں اسے کم و بیش 1 سال اندلس کے بادشاہ ریڈرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا تم یہ نہیں جانتی؟ ماں نے کہا، شاہی خاندانوں کی لڑکیاں وہاں شاہی آداب اور اخلاق اور شاہانہ طور طریقے سیکھنے جاتی ہیں۔ کیا میں اجڑ ہوں؟ فلورینڈا نے کہا، کیا میں شاہی آداب اور طور طریقوں سے واقف نہیں؟ مجھ میں کیا کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان شاہی محلات کی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ ان شاہی محلات میں جو آداب اور اخلاق رائج ہیں، ان کی کئی کہانیاں سن چکی ہوں۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ فلورینڈا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ یہی کہتی رہی کہ ان بادشاہوں کے ہاں کوئی اخلاق نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لہجے میں اندلس چلنے کو کہا تو اسے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا جابر ہے۔ جولین اور اس کی بیوی فلورینڈا کو ساتھ لے کر اندلس کے دارالحکومت تولیتا چلے گئے اور اسے ریڈرک کے شاہی محل میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے فلورینڈا کو ریڈرک کے سامنے بھی پیش کیا تھا۔ ریڈرک نے فلورینڈا کے حسن اور نوجوانی سے متاثر ہو کر اور چونک کر کہا، اتنی حسین؟ جولین، اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے کے ساتھ بیاہ کر ضائع نہ کر دینا۔ یہ بیٹی نہیں، جولین نے ہنس کر کہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فلورا کے ماں باپ جب وہاں سے چلے تھے تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا۔ جنگل اور صحرا میں بھی گھڑ سوار بھیجے گئے، مگر ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ سمندر پار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تولیتا جا پہنچا۔ وہ فلورینڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کارندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکھڑ پن دکھانا شروع کر دیا۔ سوار کے کسی اشارے کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا، لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں اسے رام کر لیا۔ اسے سر پر دوڑایا، ہر چال چلایا اور گھوڑا دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھلانگتے سب کو حیران کر گیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورینڈا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورینڈا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورینڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھڑ سواری کے لیے آ گئیں۔ ان میں فلورینڈا بھی تھی۔ یہ سب فلورینڈا کی طرح دوسرے شہروں سے شاہی محل میں تعلیم و تربیت کے لیے آئی تھیں۔ اس تربیت میں گھڑ سواری بھی شامل تھی۔ فلورینڈا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہنری سے پوچھا۔ آگسٹس۔ ہنری نے اپنا نام غلط بتایا۔ یہاں اس نے سب کو اپنا یہی نام بتایا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، فلورینڈا نے کہا۔ دیکھا ہوگا شہزادی، ہنری نے کہا۔ میں کئی جگہوں پر رہا ہوں۔ باقی شہزادیاں بھی ان کے ارد گرد آن کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنسنے کھیلنے کے موڈ میں ہی آ رہی تھیں۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورینڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورینڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا بڑا شہ سوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔
قلعے کے باہر جا کر فلورینڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شہسوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورینڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو بہ پہلو سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورینڈا کو بتایا کہ وہ سیوستا میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہے۔ فوراً واپس چلے جاؤ، فلورینڈا نے اسے کہا۔ میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ سیوستا کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر دو۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا۔ ایک دو اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ سیوستا سے جی اکتا گیا تھا، اس لیے اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں، اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورینڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اس سے پہلے اور دن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے اس تاریک کونے میں فلورینڈا سے ملاقات کی۔ فلورینڈا نے بھی خطرہ مول ہی لے لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادی کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورینڈا ان دنوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات کو آنے کو کہا تھا۔ جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا، شاہ ریڈرک 4-5 دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا۔ اندلس کے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے۔ شاہ ریڈرک خود وہاں گیا تھا اور باغیوں کے 3 سرداروں کے سر قلم کروا دیے تھے۔ وہ شام کو واپس پہنچا، تھکا ہوا بھی اور خوش بھی کہ وہ بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر آیا ہے۔ اس نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ گیا۔ اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسرت اور بدمستی سے پھٹا جا رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ خوشی کی تقریب کس طرح منائے۔ بادشاہوں کے ہاں اپنا دل بہلانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، عورت اور شراب۔ ریڈرک کے ہاں یہ دونوں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2-3 درباری حکام اس کے ساتھ پلا رہے تھے۔ کوئی نیا پھول ہے؟ ریڈرک نے پوچھا اور شراب پلانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو نوخیز اور دلکش تھی۔ خود ہی ناک چڑھا کر بولا، نہیں کوئی کلی، اد کھلی کلی۔ وہی پھول ہیں جو شاہ اندلس کی خوابگاہ میں خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک حاکم نے غلامانہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، اس نے بدمستی کے لہجے میں کہا۔ کوئی کلی، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ فلورینڈا، جولین کی بیٹی۔ شہنشاہ اندلس، اس کے ایک مشیر نے کہا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیاں ہمارے پاس امانت ہیں، وہ آداب اور اخلاق سیکھنے آتی ہیں۔ آج تک یہاں آنے والی شہزادیوں کے ساتھ کبھی معمولی سی چھیڑخانی بھی نہیں ہوئی۔ اس روایت کو خراب نہ کیا جائے، ہم اسے اندلس کی ملکہ بنائیں گے۔ شاہ ریڈرک نے نشے سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ تم سب چلے جاؤ اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے، خواہ اس فرض کی ادائیگی میں مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ہی تلوار عالم عتاب میں نیام سے نکل آئے اور میرا سر تن سے جدا کر دے، لیکن میری روح مطمئن ہوگی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ کیسا خطرہ؟ شاہ ریڈرک نے کہا۔ جولین سے مجھے کیسا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا شہنشاہ اندلس کی خوابگاہ میں شب بستری کو بہت بڑا اعزاز سمجھے گی۔ اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ 2 انچ زمین کا مالک ہمارے 20 سواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کی طاقت ہم ہیں۔ اگر اس نے عربوں اور بربروں کو سیوستا میں روکا ہوا ہے اور انہیں اندلس کی طرف آنے نہیں دے رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو عرب اور بربر مسلمان اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ اگر ہم نے اس کی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، کہ ہمیں دوست پیدا کرنے چاہیے، دوستوں کو دشمن نہ بنایا جائے۔ تم کچھ نہیں سمجھتے، شاہ ریڈرک نے شہنشاہوں کے لہجے میں کہا۔ جاؤ، اسے یہاں بھیجو۔ شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے نشے نے مل کر ریڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فلورینڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آئی ہو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔